बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात। मैं हूं मुनीब फारूक, साथ हैं मेरे नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी सिंध के 31वें गवर्नर जस्टिस रिटायर्ड सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी इंतकाल कर गए। अल्लाह ताला गरीक रहमत फरमाए। बहुत अजीम इंसान थे, बड़े अच्छे जज थे, बड़ा रोल रहा है उनका जमहूरियत के लिए। बहुत से अहम फैसले पाकिस्तान की अदालती तारीख के अंदर उन्होंने दिए। सियासत के अंदर भी इन्वॉल्व हुए। 2008 में सदारती उम्मीदवार भी थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। कुछ बात उनके हवाले से होगी। साथ ही साथ फिर बात होगी, आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कटासवार टेम्पल्स गए। वहाँ पर वाटर फिल्ट्रेशन का प्लांट था जिसका इफ्तिताह करना था। उनका जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जो बातें वहाँ पर आज की गई, ख़ास तौर पर अक़लियतों के लिए मैं समझता हूँ उनकी तारीफ़ करना ज़रूरी है, उनकी अहमियत उजागर करना ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को और उनके हुकूक़ को बड़े बुरे तरीके से कुचला गया है और इसकी एक बड़ी तल्ख़ तारीख़ भी है। इस हवाले से बात होगी। आगे चलकर बात होगी कि गुज़िश्ता रोज़ सेनेट के अंदर चौधरी निसार अली खान साहब ने कुछ बयानात दिए, कुछ डिटेल्स दी, और एक ऐसा स्टेटमेंट था उनका जिसके ऊपर सेनेट के अंदर एक अप्रोर मचा और इनफैक्ट ताहिर मशीदी साहब ने वॉकआउट किया। और उनका ख्याल ये था कि जो चौधरी निसार अली खान साहब ने कहा है वो इट इज़ हाईली कंडेमनेबल। उन्होंने कहा है कि किसी तरह भी जो कलदम फ़िरका वारियत पर मबनी या फ़िरका वाराना एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व तंजीमें हैं, उनको आप इक्वेट नहीं कर सकते कलदम दहशतगर्द तंजीमों के साथ। तो ये किस हद तक दुरुस्त है, इस हवाले से बात करेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर। कुछ बात अगर वक्त रहा तो उस तरमीम के ऊपर भी करेंगे जो कि हुकूमत ला रही है, 24वीं आईनी तरमीम, इस हवाले से होगी। सेठी साहब, सबसे पहले सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के हवाले से बात करते हैं। गवर्नर सिंध थे, एग्जैक्ट 2 महीने पहले उन्होंने हल्फ लिया था 11 नवंबर 2016 को अपने ओहदे का। अल्लाह ताला अपने जबार रहमत में उन्हें जगह अता करे। कुछ यादें हैं या कुछ इंटरेस्टिंग इंटरेक्शन सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब के साथ आपका, या कुछ तारीख़ की कुछ ऐसी बातें जो शायद आम तौर पर नहीं बताई जाती? मुनीब, बड़ा सदमा हुआ है, जाहिर है। बहुत अच्छे आदमी थे, अपराइट आदमी थे। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ जैसे लोग कहते हैं कोई वफात पा जाए तो उनके बारे में अच्छी बातें की जाती हैं। मैं जेन्युइनली आपको बता रहा हूँ कि अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में उन्होंने कुछ क्लिप्स दिखाए थे जिसमें उनकी असूलों की परस्ती जो थी उसके ऊपर तवज्जो दी उन्होंने कि जब मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने तौहीन अदालत की थी और जस्टिस जुल्ला थे उस वक्त चीफ जस्टिस, तो इन्होंने उनको इन कंटेम्प्ट रखना चाहा था, मगर बाकियों ने कहा नहीं, कंसीड कर दिया था। तो तारीख का हिस्सा है। इसी तरीके के साथ जब जनरल मुशर्रफ ने कू किया और जब PCO के ऊपर उन्होंने कहा कि ओथ ले, तो इन्होंने इनकार कर दिया था लेने से। इनके साथ 2-3-4 जजेस और थे जिन्होंने, तो मतलब ये असूलों पे खड़े हुए लोग, असूली लोग थे। एक और वाक़या है जिसका ताल्लुक़ मेरे ज़ात के साथ, तो इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा वाबस्तगी है इस चीज़ से। 99 मई में 1999 मई में, यानी कि कू से कोई 3-4-5 महीने पहले, 6-7 महीने पहले। हाँ, कू अक्टूबर में हुआ था। हाँ, कू 5 महीने पहले, एग्जैक्ट कू 10वें महीने में, जबकि कारगिल हो रहा था। तो जनरल मुशर्रफ लिखते हैं अपनी किताब में, ऑटोबायोग्राफी में, कि उनका पहली डिसएग्रीमेंट जो थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, एज प्राइम मिनिस्टर थे वो और ये आर्मी चीफ थे। तो जनरल मुशर्रफ लिखते हैं कि मेरी पहली मेजर डिसएग्रीमेंट या टेंशन प्राइम मिनिस्टर से नजम सेठी के केस के ऊपर हुई। अब वो क्या केस था, मुशर्रफ का क्या ताल्लुक़ था, मियां नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक़ था, और जस्टिस सिद्दीकी का क्या ताल्लुक़ था। उस वक्त जस्टिस सिद्दीकी चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और जब ये कू हुआ, मगर उससे पहले भी जब मई में मुझे गिरफ्तार किया गया IB ने, सैफुर रहमान साहब के कहने पर, जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के एहतसाब ब्यूरो के चीफ थे, जिनको एहतसाबुर रहमान भी कहा जाता है। नहीं, एहतसाबुर रहमान भी कहा जाता है। उनके कहने पे मुझे गिरफ्तार किया गया और मेरे पे इल्ज़ाम ये लगाया कि तुम गद्दार हो।
اور جنرل مشرف کو یہ کہا کہ ان کے اوپر انہیں آپ پکڑ کے کورٹ مارشل کریں. تو الزام تو خیر بے بنیاد تھا، اس کی وجوہات کچھ اور تھی. اس وقت ہم جیسے لوگ بڑی جہاد کر رہے تھے انکمپیٹنس، گورننس، کرپشن، اس قسم کے ایشوز کے اوپر. اور اس سے قبل ہم نے محترمہ کی اور زرداری صاحب کی حکومت کے خلاف بھی جھنڈا کھڑا کیا تھا، پھر میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے خلاف بھی کیا. لغاری صاحب کی وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی اور لغاری صاحب کی کیئر ٹیکر گورنمنٹ 1996 ایڈوائزر آن اکاؤنٹیبلٹی. ہاں، تو یہ مسئلہ میرے بڑے دل کے قریب تھا. اچھا، ہمارے زمانے میں ثبوت تو اتنے نہیں ملتے تھے، مگر ایک ہوا چلتی تھی. تو اور میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ضیاء الحق صاحب سے رہا تھا، اور ضیاء الحق صاحب سے تو ہم سخت نفرت کرتے تھے. جس قسم کے منافق قسم کے شخص تھے وہ، اور اوپر سے وہ کو کرنے والے تھے. تو مجھے گرفتار کر لیا گیا، میرے پہ غداری کا کیس لگایا گیا، ٹریزن کا، اور ISI کو مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا کہ آپ انویسٹیگیٹ کریں. جنرل مشرف کو کہا اس کو کورٹ مارشل کرو. جنرل مشرف نے ISI کو کہا کہ تفتیش کریں، اور اگر ہے تو کورٹ مارشل کر دیں. تو ISI نے تفتیش کی. وہاں جنرل مشرف کے چیف آف سٹاف جو بعد میں جا کے بنے، اس وقت وہ ISI میں تھے جنرل غلام احمد. اور وہ انہوں نے خود تفتیش کی اور انہوں نے رپورٹ لکھی. تو اس وقت میری اہلیہ نے پہلے ہائی کورٹ میں رٹ کی. ہائی کورٹ نے بے بسی کا اظہار کیا کہ ہم اگر ISI کے پاس ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہیبیس کارپس کی نا. ہاں، وہ ڈسپیئر ہو چکا تھا نا میں. تو پھر سپریم کورٹ میں گئے، لاپتہ ہو گئے. تو سپریم کورٹ نے پھر طلب کیا سب کو کہ لائیے بندہ کہاں ہے اور کس کے پاس ہے اور کیا الزام ہے. تو پھر گورنمنٹ نے ISI کو کہا کہ آپ اب پولیس کے حوالے کر دیں اور آئیے گواہی دیں. تو بینچ میں جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے تھے، جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب، ساتھ ان کے ممون قاضی صاحب تھے، ایک سندھی جج تھے، اور ایک صاحب اور تھے. اور یہ بس میری اہلیہ نے مجھے بتایا کہ وہاں کیا ہوا. میں تو جیل میں تھا یا غائب تھا، پتہ نہیں کہاں تھا. تو کہتی ہیں کہ جب یہ آرگیو ہوا کیس، ڈاکٹر خالد رانجھا آپ کے وکیل تھے، میرے وکیل تھے. تو جج صاحب نے جو اٹارنی جنرل تھے وہ تھے فاروق صاحب، چوری فاروق، مسلم لیگ نون کے. تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ مائی لارڈ یہ بڑا غلط آدمی ہے، یاددار ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، فلانا نہیں، اور اس کو انٹیلیجنس ایجنسیوں نے پکڑا ہوا ہے. اور یہ تو جسٹس صاحب نے کہا، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ کچھ لائیے، کچھ ہے آپ کے پاس ان کے خلاف، کیا ہے آپ کے پاس؟ تو انہوں نے جو FIR تھی اس کی کاپی پکڑا دی، جو بنائی تھی FIR. انہوں نے کہا نہیں یہ تو پتہ ہے، یہ تو FIR ہے نا، آپ ثبوت بھی کچھ دے نا. انہوں نے کہا مائی لارڈ وہ تو ISI کے پاس ہے. اچھا، بلایا ISI کو. تو ISI کو بلایا گیا. تو ISI آئی تو لائیے، دکھائیے کیا آپ کے پاس. تو ISI والے گئے آگے، جج صاحب کے آگے ایک فائل رکھی. جج صاحب نے فائل کھولی، ایک صفحہ تھا، تو اس کے اوپر صرف 2 لائنیں لکھی ہوئی تھی کہ وی ہیو انویسٹیگیٹڈ اینڈ فاؤنڈ نتھنگ اگینسٹ دی اسٹیٹ، جو آپ بڑے تنزیہ سے مجھے کہتے رہتے ہیں. تو جج صاحب نے فائل کلوز کر کے کہا کہ چودھری صاحب اس میں تو کچھ نہیں ہے، اور کچھ ہے تو بتائیں. تو اب چودھری فاروق بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا دکھائیں تو صحیح سر، میں بھی دیکھوں. دیکھا اس میں تو کچھ نہیں تھا. اس نے کہا سب صاف ہے، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، ہم نے پوری تفتیش کر لی ہے، تو یہ تو غلط الزام ہے. چودھری فاروق کہنے لگے مائی لارڈ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ صاحب جو ہے نا، یہ ججز کے خلاف بھی بڑا لکھتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کو ہی ہولڈز یو ان کنٹمپٹ مائی لارڈ. اور میں ان کے اداریے آپ کو دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے جوڈیشری کو لتاڑا. تو آگے سے جسٹس صاحب کا یہ کہنا تھا کہ چودھری صاحب وی ہولڈ آور سیلوز ان کنٹمپٹ آلسو. ہم بھی ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جوڈیشری. وہ حوالہ شاید اسی قسم کی باتوں کا دے رہے تھے جس کا آج حامد میر صاحب کے پروگرام میں ذکر ہوا کہ ہمارے ججز بھی کنٹمپٹیبل قسم کے کام کر جاتے ہیں. اس وقت کی بات کر رہے تھے. تو کیا کہتے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہے، ریلیز کر دیں ان کو، اب چھوڑیں. تو
تو خیر کافی پریشان ہو گئے لوگ کہ یہ کیا ہو گیا جناب، وہ ٹھک ہوا اور ریلیز ہو گئے۔ سیف الرحمان صاحب نے سوچا کہ یہ کیا ہو گیا یار، یہ تو بندہ چھٹ گیا، اس کو تو ہم نے سبق سکھانا، تو انہوں نے مجھے پھر گرفتار کر لیا۔ مطلب مجھے باہر ریلیز نہیں کیا، وہ ایک نیا پرچہ کاٹ دیا، اندر ہی ایک اور پرچہ کاٹ دیا، اور کہہ دیا کہ اب ان کو ہم اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں لے جائیں گے کوئی اور الزام لگا کے۔ اچھا تو پکڑنے کی ایف آئی آر کارڈ کے اندر کرنا، نو پرابلم، تاکہ اس کو پھر یہ باہر نہ نکلے۔ حکومت کے ساتھ نہیں لڑا جا سکتا، ریاست کے ساتھ نہیں لڑ سکتے۔ سنیے تو صحیح کیا ہوا پھر، تو پھر ڈاکٹر خالد رانجھا میری اہلیہ سپریم کورٹ پہنچ گئی، انہوں نے کہا مائی لارڈ آپ نے ان کو چھوڑا ہے، انہوں نے پھر گرفتار کر لیا۔ تو اس سے جب وہ وہاں گئے تو جسٹس مامون قاضی بولے، انہوں نے کہا میں نے اپنی الگ ایک ججمنٹ لکھی ہے، ایک تو ہماری تینوں کی ججمنٹ ہے کہ یہ ریلیز کر دیا جائے، ایک اور ججمنٹ میں لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ بالکل میلافائڈی کیس ہے، لگتا ہے کہ یہ بالکل میلافائڈی ہے، یہ ٹرمپڈ اپ چارجز ہیں، اور نجم سیٹھی کو کسی اور کیس میں بالکل گرفتار نہ کیا جائے، کسی اور کیس میں ہماری اجازت کے بغیر، پہلے ہمارے پاس آئیں بتائیں کیا ہے، پھر اگر آپ نے ان کو گرفتار کرنا تو وہ پھر جسٹس مامون قاضی کا جب نوٹ آیا سامنے تو پھر ججز نے کہا اچھا جی ہم جا رہے ہیں، اب ان کو چھوڑیں، تو پھر سیف الرحمان میرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ججز بھی تھے، جسٹس صدیقی صاحب اور جسٹس مامون قاضی صاحب، تو ہم سلوٹ کرتے ہیں ایسے ججز کو، اور ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے جب یہ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، اور کیونکہ ایسے ججز اور بھی ہونے چاہیے۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ بے شک آج وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے، لیکن ان کے بارے میں جو بھی بات کر رہا ہے وہ اچھی بات کر رہا ہے۔ دیکھیے یہ ایک بڑی کوالٹی ہے کہ جو بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے ان کو پریزیڈنسی کے لیے بھی کھڑا کیا، 2008 میں مسلم لیگ نون کے وہ کینڈیڈیٹ، اور ابھی اس کا یہ مطلب ہے کہ نون لیگ ان کی عزت کرتی تھی۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ان کی کچھ ہمدردیاں جج صاحب کی نون لیگ کی طرف تھی، وہ کہہ سکتے ہیں آپ کو بعد میں، مگر اس کیس میں، میرے کیس میں، جب انہیں پتا تھا کہ یہ نون لیگ کا کیس ہے میرے خلاف، اور وہ کس نوعیت کا، اور کس نوعیت کا ہائیسٹ لیول سے یہ کیس چلا ہے، یہ وہ باقاعدہ آپ کو رگڑا گیا تھا نا۔ ایبسولوٹلی۔ تو جج صاحب نے کہا نہیں، انصاف ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت جو مینڈیٹ تھا وہ سر پہ سوار تھا، اور دیکھیے بڑے لوگ کے خلاف بڑا رگڑا لگا رہا تھا۔ میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، تبدیلی آتی لوگوں میں، یہ نہیں ہوتا کہ لوگ ایک ہی جیسے رہتے ہیں۔ یہ سرتاج عزیز صاحب نے لکھا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ 2/3 میجورٹی جو تھی وہ سر کو چڑھ گئی تھی، لکھا تھا؟ ہاں بالکل لکھا ہے جناب۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ محترمہ جب واپس آئی ایگزائل سے 2008 میں، تو اس محترمہ بے نظیر بھٹو میں، اور جو محترمہ کی حکومت کو گرایا گیا تھا 1996 میں اور 1990 میں، وہ بہت مختلف محترمہ تھی، بہت تبدیل ہو چکی تھی، بہت وائز ہو چکی تھی، بہت سمجھدار ہو چکی تھی، اور بہت اچھے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ہم نے ان کو اپوز کیا تھا، پھر ہم نے ان کا ساتھ بھی دیا، بیکاز ہم نے دیکھا یہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب میں بڑی تبدیلی آئی ہے، اب میں بتاؤں بہت تبدیلی آئی ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنی تبدیلی آئی ہے۔ آج جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، یہ 10 سال پہلے یہ ایسی باتیں، زیادہ 15-20 سال پہلے، وہی نا، اس زمانے کی باتیں کچھ اور تھیں، آج کل کی باتیں۔ آج میاں نواز شریف صاحب جنہوں نے خود کو ٹرانسفارم کیا، آج وہ بحیثیت وزیر اعظم پاکستان گئے۔ میں نے پہلے بھی کہا وہ بہت سی جگہوں پر جاتے ہیں، افتتاح بھی کرتے ہوں گے، پولیٹیکل مائلیج بھی ملتی ہوگی، لیکن جو باتیں کی گئی اقلیتوں کے لیے آج وزیر اعظم کی طرف سے، وہ ذرا سنیے۔ میں صرف مسلمانوں کا وزیر اعظم تو نہیں ہوں، میں تمام پاکستانیوں کو وزیر اعظم ہوں، جس میں سب شامل ہیں، ہم سب شامل ہیں، جو ننگے سر ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو پگڑیوں والے وہ بھی شامل ہیں، جو ٹنڈ کراتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، جن کے بال ہیں وہ بھی شامل ہیں، جو داڑھی رکھتے ہیں وہ بھی شامل ہیں، داڑھی نہیں رکھتے وہ بھی شامل ہیں۔ کیوں سردار جی میں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں؟ اقلیتوں کی خدمت سے جہاں پاکستان مضبوط اور نیک نام ہوگا، وہاں اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب بین الاقوامی سطح پر پاکستان کو ایک اقلیت دوست ملک کے طور پر جانا جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم نے جو ہے وہ اکثریت ہو یا اقلیت ہو، سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرنا ہے۔ اور پھر بہت صوفی
जो हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और वो अगर कहते कि जी हम उन्होंने इंसानियत दोस्ती के हवाले से जो चीज़ें लिखी हैं मैं समझता हूँ कि वो सबसे ज़्यादा उनका अमल दखल है इंसान की ज़िंदगियों में और हमने अपने अमल से इस तसव्वुर को फ़रोग़ दिया कि मज़हब सबका अपना अपना लेकिन इंसानियत हमारी मुश्तरका असास है। मज़हब सबका अपना अपना लेकिन इंसानियत हमारी मुश्तरका असास है। मियां नवाज शरीफ साहब अक़लियतों के बारे में बात कर रहे हैं, अक़लियतों के हकूक़ के बारे में, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। सेठी साहब हमारा तो मज़हब भी यही चीज़ बताता है ना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जब उसको प्रैक्टिस करते हैं तो हम उस सारी चीज़ को कंटेमिनेट कर देते हैं, गदला कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये जो मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही, पहली बात तो ये है कि इतनी दूर जाके इस किस्म के फंक्शन को एड्रेस करना जबकि उनके इस्लामाबाद में कितने प्रेसिंग इश्यूज हैं, इट शोज़ के दिल सही जगह पे। ये भी इट शोज़ के वहाँ जाके ये बात करना, क्योंकि बहुत कम लोग इस किस्म की बात कर सकते हैं जिस किस्म की उन्होंने बात कही है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर अटैक भी आती है कि क्वार्टर्स से। तो और ये मैं आपको बताऊं, ये दिल की बात कर रहे हैं, ये एवं नहीं कि जी वहाँ गए हैं 500-400 बंदा बैठा हुआ है और उन्होंने जाके ये बात कही। ये डिलिबरेटली वहाँ गए हैं, ये सोच समझ के वहाँ गए हैं और एक ऑडियंस के सामने ये बात सोच समझ के कही है। वो दुनिया को एक पैगाम भिजवा, ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है। वो हिंदुस्तान के साथ अमन चाहते हैं, वो भी एक हिस्सा है इस चीज़ का। वो अफगानिस्तान के साथ एक अमन चाहते हैं, वो भी हिस्सा है। वो चाहते हैं कि टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, इंतहा पसंदी, स्पेशली मजहबी इंतहा पसंदी को ख़त्म किया जाए। ये सारी बातें वो चाहते हैं और उन्हें एहसास है इस बात का। ये मेरी असेसमेंट है कि इस मुल्क में जब तक अमन नहीं आएगा, जब तक ये जंगजू रियासत ख़त्म नहीं होगी और ये एक अमन की रियासत, पीपल्स वेलफेयर कंट्री मुल्क नहीं बनेगा, रियासत नहीं बनेगी, तो तरक्की नहीं हो सकती और इनफैक्ट बहुत ख़तरे हैं पाकिस्तान को। तो इसलिए मैं समझता हूँ इससे बड़ी तब्दीली आई है। और अब जब वो सिविलियन सुप्रेमेसी की बात करते हैं तो ये वो भी इसी चीज़ की, इसी विजन का एक हिस्सा है। ठीक है, हर बात आप इत्तेफाक ना करें, गलतियां होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप समझते हैं कि शायद, या मैं समझूं कि जी तालीम की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, सड़कों की तरफ नहीं देनी चाहिए, देहातों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, लाहौर शहर को कम देनी चाहिए, मेट्रो ट्रेन नहीं बनानी चाहिए, हॉस्पिटल बनने चाहिए और हॉस्पिटल बनाने चाहिए। ये अपनी जगह बातें, मगर इसके ऊपर तो कोई शक नहीं है ना कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब, मैं ये कोई फ्लैटरी शैटरी नहीं कर रहा, मैं ये समझता हूँ कि वो उनकी पूरी कोशिश है कि इस मुल्क के लिए कुछ किया जाए। अब वो बात और है कि जी एक ज़माने में शायद ऐसे सोचते थे या नहीं सोचते थे, या अपना पर्सनली सोचते थे या नहीं सोचते थे। एक ज़माने में तो बहुत कुछ सोचते थे, लेकिन अब मगर आई थिंक दे हैव चेंज्ड एंड आई थिंक, या शायद वो हवस भी नहीं रही अब ज़रूरत अब ये है कि कुछ कौम के लिए कुछ किया जाए, आवाम के लिए कुछ किया जाए। तो इसलिए कुछ थोड़ी बहुत हमदर्दियाँ हैं। मगर देखिए मोहतरमा के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही था। जब मैंने अर्ज़ किया ना कि पहली दफ़ा जब निकाली गई करप्शन के चार्जेस के ऊपर निकाली गई, दूसरी दफ़ा निकाली गई करप्शन के चार्जेस के ऊपर निकाली गई, यार बहुत से लोग यकीन करते थे, ऐसे ही था ना। अब मिसेस जरदारी साहब को मिस्टर 10% कहा जाता था, ऐसे ही था ना। लोगों ने फिर वोट दिया, बहुत कुछ लिखा भी, फिर बड़ा कुछ और बड़ा कुछ देखा भी। मगर यार देखिए बात यह है कि आगे चलना चाहिए, एक जगह पे रुक नहीं जाना चाहिए, आगे चलना चाहिए। अगर कोई तो सबक सीख लेता है और अपनी गलत काम जो है वो ख़त्म कर देते हैं और कुछ अल्लाह के राह में आ जाते हैं और लोगों की भलाई के लिए कुछ करते हैं, तो वी शुड सपोर्ट। जो आज बात की वो तो बहुत ज़बरदस्त है, अच्छी बात है, कम से कम पाकिस्तान के इस मुल्क के इमेज के लिए बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है अगर एक इतनी मुस्बत तब्दीली आई है हमारे मुल्क की लीडरशिप के अंदर। और मेरे ख्याल में एक बड़ी अच्छी बात है कि कम से कम इस मामले पे ओवरऑल आप देखें तो तमाम जो नेशनल लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो उनका एक कंसेंसस बन रहा है और बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर जो हेट स्पीच है उसको भी कम होना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पर, जब ब्रेक से वापस आएंगे बात मैंने हेट स्पीच की तो उन तंजीमों की बात की जाए जिनके हवाले से जब वज़ीर दाखिला ने बात की तो सेनेट में ताहिर मशीदी साहब को वॉकआउट करना पड़ा। उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद, बस साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद आपको फिर खुशामदीद कहते हैं। ज़रा बात हो जाए वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की। सेठी साहब, चौधरी साहब की बात करते हैं, उन्होंने सेनेट के अंदर एक बात की है और चौधरी साहब को क्योंकि जब तनकीद का निशाना बनाया गया कुछ दिनों पहले भी कि आप कलदन तंजीमों के लोगों से मिलते हैं और वो मिले हैं आपसे आके
اور کیوں ملے ملک کی وفاقی وزیر داخلہ سے. تو اس پر چودھری صاحب نے کہا ہے کہ کالعدم فرقہ وارانہ تنظیموں کا موازنہ یعنی کمپیرزن کالعدم دہشت گرد تنظیموں سے نہیں کیا جا سکتا. اب میرا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ موازنہ نہیں آپ کر سکتے دہشت گرد تنظیم جو کالعدم ہے اور کالعدم فرقہ وارانہ تنظیم، یہ درست ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تنظیمیں جن کو بین کیا گیا ہے ان کو بین کیا گیا کیونکہ وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن مطلب فار اے ریزن کیا ظاہر ہے. ٹھیک. تو اگر کسی تنظیم کو بین کر دیا ہے تو اس کے بعد کہنا کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ تو ظاہر ہے یہ غلط بات ہے. اگر نہیں ہے تو پھر بین کیوں کیا آپ نے؟ سیدھی سی بات. پھر وہ کالعدم کیوں ہے؟ کالعدم Why is it an outlaw؟ ہاں کالعدم تو اسی لیے ہے نا کیونکہ وہ قانون کی خلاف ورزی کر رہی ہے، کچھ قانون توڑ رہی ہے اور اس کو اس لیے، اور قانون تو بہت سے لوگ توڑتے ہیں، بین تو نہیں کر دیا جاتا نا. بین ان کو ہی کیا جاتا ہے جو کہ بہت سیریس کیسز ہوں، اور یہ سارے وہ تنظیمیں ہیں جن کے اوپر شک ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق انتہا پسندی سے اور ٹیررزم کے ساتھ ہے، اور وہ بھی وائلنٹ ایکٹس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. کچھ تنظیمیں ہم نے بین کی ہیں، کچھ تنظیمیں یونائٹڈ نیشنز نے بین کی ہیں، یہ ملا جلا ایک سلسلہ ہے. اور ظاہر ہے اگر یونائٹڈ نیشنز کسی تنظیم کو بین کرتا ہے تو انڈر دا یو این چارٹر ہمیں بھی سب کو بین کرنی پڑتی ہے جو یو این کے ممبرز ہیں، سیکریٹریز. ٹھیک. اچھا تو یہ کہنا کہ جی سیکٹیرین جو بینڈ سیکٹیرین آرگنائزیشن ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیررسٹ نہ ہو، یہ غلط ہے. اب آئیے آپ کے کیا ایسی تنظیمیں بھی ہیں جو بینڈ نہیں ہیں، سیکٹیرین ہیں اور ٹیررسٹ نہیں ہیں؟ بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیے مائنورٹیز کی جو تنظیمیں ہیں، اسلامک مائنورٹیز سیکٹس ہی ہیں. مطلب مسلک ہو رہا ہونا وہ فرق، وہ غلط نہیں ہے، ان کی عزت کرنی چاہیے. جو جس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا ایک موقف ہے مختلف اس ادھر کا ادھر کا، وہ ہے سیکٹیرین کیونکہ سیکٹ بن جاتے ہیں مین اسٹریم سے فرقے. تو وہ تو ہے نا، احساس ہے ہمیں کہ اسلام کے اندر بھی کرسچینٹی میں بھی فرقے ہیں، مگر یہ ہر فرقہ تو دہشت گرد نہیں ہے نا. تو اس لیے وہ بھی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر تنظیم جو سیکٹیرین ہے جو فرقہ پرستی کرتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ٹیررسٹ بھی ہو. کوئی لوگ اپنے پیسفلی اپنی سیکٹ کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں. مطلب فرقے ہونا تو غلط نہیں ہے. ٹھیک. مطلب ہے وہ بینڈ نہیں ہے، بینڈ نہیں ہے. اچھا فرقہ ویسے فرقہ پرستی جو ہے ویسے وہ پرابلم بن جاتا ہے نا، بیکاز آپ پھر اتنی یقین رکھتے ہیں اس چیز میں کہ آپ وائلنٹ ہو جاتے ہیں. وہ ضروری نہیں ہے. تو وہاں تک تو بات صحیح ہے. بات ہی چھڑی کہاں سے؟ چھڑی یہاں سے کہ جی وہ ایک ایسی گروپ کو ملے جس کے اندر ایک بینڈ تنظیم کے لیڈر بھی تھے، لدھیانوی صاحب تھے. اب ان کا یہ موقف ہے کہ لدھیانوی صاحب کو ذاتی طور پہ بین نہیں کیا گیا، وہ تو ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں، یہ رہے ہیں، یا ان کے ساتھ قریبی لوگ ہیں. تو اگر وہ پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں تو پھر میں ان کو مل کیوں نہیں سکتا؟ دوسرا موقف یہ ہے کہ وہ تو لیڈر ہیں ایک بینڈ تنظیم کے، تو پھر ان کو نہیں ملنا چاہیے. ہیٹ سپیچ بھی ان کے طرف سے لوگوں کی طرف سے کی گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی یہ مسئلہ تھا چوہے صاحب کے لیے، مگر جس طریقے سے یہ پیش کیا گیا اس سے پھر ایسے ہی واضح یہی لگتا ہے ایسے ہے کہ چوہے صاحب بیسکلی جو بینڈ تنظیمیں ان کو کریک ڈاؤن نہیں کرنا چاہتے ان کے اوپر. ٹھیک صاحب، اب بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نا بڑی ایک بڑی میں کہوں گا غلط ڈیوائیڈ رہی ہے، اور شاید ہم کے لیے ایک وہ طالبان جو گڈ تھے ایک بیڈ، وہ چلیں انٹرنیشنل ارینا کے اندر تو اس کے اوپر بات ہوئی، لیکن ہمارے ملک کے اندر بھی تفریق آ گئی. لیکن اب میں یہ کہتا ہوں کہ پھر گڈ سیکٹیرین بیڈ سیکٹیرین بھی ہے کوئی ہمارے ملک میں؟ گڈ سیکٹیرین بیڈ سیکٹیرین ظاہر ہے. پھر اگر یہ بات تو بڑی دلچسپ کی آپ نے. دیکھیے سیکٹیرینز تو ہیں، کچھ ٹیررسٹ ہیں کچھ نہیں ہیں، تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں وہ بیڈ سیکٹیرینز ہیں، جو نہیں ہیں وہ گڈ سیکٹیرینز ہیں. مگر میں یہ کہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیکٹیرینزم ہے نا، ڈویژن، یہ سوسائٹی کو بریک اپ کرتی ہے. جہاں بھی سیکٹس ہوتے ہیں، یہ دیکھیے اگر ایک مین سٹریم کچھ ریلیجن چل رہی ہے یا ایک فلسفہ چل رہا ہے تو اس میں سے ایک بریک اوے فیکشن ہو گیا تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہے کہ چلے کچھ ڈفرینسز اگریمنٹ ہو گئے. جب وہ لڑائی جھگڑے میں پڑ جاتے ہیں، خون خرابے میں پڑ جاتے ہیں، تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے. تو بائی اٹ سیلف سیکٹیرینزم از ناٹ رانگ، اٹس انیویٹیبل. مگر کیونکہ یہ بھی انیویٹیبل ہے کہ اگر آپ بہت جذبے کے ساتھ اپنے فرقے میں یقین رکھتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ آپ انٹالرنٹ ہو جاتے ہیں دوسرے کے لیے. اور جب آپ انٹالرنٹ ہیں تو وہاں سے انٹالرنس سے گالی گلوچ سے ہتھیار سے خون خرابہ، یہ پھر ایک نیچرل پروگریشن شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سیکٹیرینزم ان پرنسپل اچھی چیز نہیں ہے. ٹھیک.
اچھا، اور یہ سیٹھی صاحب تھوڑا سا مجھے ہمارے ویورز کے لیے کہ یہ جب ہم بات کریں جہادی تنظیمیں ہمارے ملک میں یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے کہ پیٹرنائز کرتی رہی ہے ہمارے ملک میں ریاست دہشت گرد مطلب یہ جہادی تنظیمیں ہیں، جو فرقہ واریت میں ملوث تنظیمیں ہیں، ان کو پیٹرنیج حاصل رہا ہے؟ دیکھیے یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے. ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے ہر اس تنظیم کو استعمال کیا ہے ان کے مطابق، ہندوستان کے خلاف یا افغانستان کے خلاف یا امریکہ کے خلاف یا جس کے مرضی، جہاں مفاد تھا، جہاں ان کا مفاد تھا، جہاں ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے، اور پھر ان کو اس حد تک حفاظت بھی دی ہے. خواہ وہ ڈومیسٹکلی وہ کچھ ایسی حرکتیں کر جاتے تھے جو کہ قابل ناٹ ایکسیپٹیبل. ٹھیک. اب وہ اس دن یہی بات ہو رہی تھی نا، وہ جو سو کالڈ لیکس کی بات ہو رہی تھی، ڈان لیکس کی بات ہو رہی تھی کہ وہ جی ہم پکڑتے ہیں تو کچھ لوگ آ کے ان کو چھڑا کے لے جاتے ہیں. کیوں چھڑا کے کیوں لے جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ اثاثے بھی ہیں. اب ہوا یہ ہے منیب کہ پہلے مجاہدین تھے، اسلامک مجاہدین بنائے گئے فار وار ان افغانستان. ٹھیک ہے، 80s کے مجاہدین. جب افغانستان کا وار ختم ہو گیا تو مجاہدین جو تھے وہ پھر کیا کرتے؟ انہوں نے پھر یہ کہا کہ جی مجاہدین جو ہیں وہ افغانستان کے اندر سول وار شروع ہو گئی کہ جی اب مجاہدین جیت گئے ہیں افغانستان سے، وہ بھاگ گئے ہیں، ایک لوکل رجیم رہ گئی، اس کو اوور تھرو کیا جائے. حفیظ اللہ مین کی اور وہ پہلے وہ گئی، پھر دوسری گئی، پھر تیسری گئی. نجیب کی رجیم تھی اس وقت، جنرل نجیب. وہ جب وہ ختم ہوئی تو پھر یہ آپس میں سول وار شروع ہو گئی مجاہدین کی. مجاہدین تھے، اس کے اندر چھوٹا سا سیکشن طالبان کا بھی تھا جو اس وقت کے طالب تھے جنہوں نے مجاہدین تنظیم کو جوائن کیا. پھر یہ پاور سٹرگل شروع ہو گئی آپس میں، کیونکہ بہت سی تنظیمیں تھیں مجاہدین کی. کچھ نارتھ سے تھے، کچھ ساؤتھ سے تھے، کچھ ویسٹ سے تھے، کچھ پاکستان سے تھے اینڈ سو آن، کیونکہ اس میں تو سب لوگوں نے حصہ لیا. اچھا، اب جب وہ ہوا تو فائنلی آخر سٹیج میں طالبان آ گئے. جب طالبان آ گئے انہوں نے سب یہ جو تھی مجاہدین تنظیم ان کو فارغ کر دیا. اب جب وہ فارغ ہو گئے تو جسے کہتے ہیں نا ان امپلائڈ ہو گئے. جب ان امپلائڈ ہو گئے تو انہوں نے دیکھا اب کیا کریں، ہم ہتھیار بھی ہیں، بم چلانا بھی آتا ہے، لڑائی کرنی بھی آتی ہے، اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، اور جذبہ بھی ہے. تو یہاں کی نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے سوچا کہ یار ان کو استعمال کر لیا جائے، ڈائریکشن ادھر سے نکال کے ادھر کر دیا جائے. تو ڈائریکشن ادھر، وہ مجاہدین جو ہے جہادی بن گئے. 90 کی دہائی شروع ہو گئی. 90 کی دہائی شروع ہو گئی. مجاہدین جو تھے وہ جہادی بن گئے. اچھا، جہادیوں نے ڈومیسٹکلی کچھ نہیں، کوئی انہوں نے ڈیسٹیبلائزیشن نہیں کی. وہ جیسے پہلے افغانستان میں کر رہے تھے اب ادھر انڈیا میں کرنا شروع کر دیا، کشمیر میں. وہ بھی ایک وردی کاز تھی اکارڈنگ ٹو دا نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، یہ بھی ایک وردی کاز تھی اکارڈنگ ٹو دا نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. تو وہ اثاثے ادھر تھے، اب اثاثے ادھر بن گئے، تو مجاہدین سے جہادی بن گئے. پھر کیا ہوا جب شروع ہوا معاملہ، اور اس سے قبل یہ سیکٹیرین تنظیم ہمیشہ محرم میں کچھ نہ کچھ ہو جاتا تھا، چھوٹی موٹی کچھ نہ کچھ ہو جاتا، باقی سارا سال کچھ نہیں ہوتا تھا، مگر محرم کے زمانے میں کچھ ہو جاتا. پھر کیا ہوا، بڑی انٹرسٹنگ ہے یہ ساری چیز، کہ جب مشرف صاحب آئے تو مشرف صاحب نے فیصلہ کیا کہ اب جہاد کے ساتھ کام نہیں چلے گا، کیونکہ کشمیری پاکستان کا حصہ نہیں بننا چاہتے، کشمیری جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں. اور اس کو تسلیم کرتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ اب کوئی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کر کے کشمیریوں کے لیے کچھ سلوشن ڈھونڈی جائے جس میں وہ خوش ہوں. میں بائی دا وے گیا تھا کشمیر اس وقت، اور اس وقت مشرف صاحب کی تعریف سارے کشمیری کرتے تھے، کیونکہ وہ تنگ آ گئے تھے جہاد سے اور تھک گئے تھے اس چیز سے، اور ان کے لوگ مارے گئے تھے، اور وہ ہندوستان کا حصہ نہیں رہنا چاہتے تھے، مگر پاکستان کا حصہ بھی نہیں بننا چاہتے تھے، وہ اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے تھے. مشرف صاحب نے اس کو تسلیم کیا، جہاد کو بند کر دیا اور اس کا ٹیپ بند کر دیا. جب جہاد کا ٹیپ بند کیا اور ان کے ساتھ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ اگلے 50 سال کی سلوشن ڈھونڈنی شروع کی، تو کیا ہوا، جہادی ان امپلائڈ جہادی، ہتھیار ان کے پاس، سارا کچھ ان کے پاس. وہ 1 سال تو چپ کر کے بیٹھے رہے، ان کو کہا بھی اب ٹھہر جائیں، ٹریننگ کریں. اس کے بعد کیا کرتے وہ، اب ان کو کہیں کہ گھر چلے جاؤ تو وہ کہتے گھر کیوں جاؤ. تو پھر روگ ایلیمنٹس ان جہادی تنظیموں میں جن کو مشرف صاحب کنٹرول نہیں کر پائے، وہ سپلٹ آف کر گئے فرام دا مین، سپلٹ آف کر کے، اور وہ جا کے طالبان کچھ بن گئے، اور کچھ نے خود حملے کرنے شروع کر دیے انڈیا کے اوپر. تو جہاد سے پھر طالبان بن گئے، مجاہدین تو جہاد سپلٹنگ ٹو طالبان. اب کیا ہوا، وہ جو سیکٹیرین آرگنائزیشنز تھی انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم پیچھے رہ رہے ہیں. اور
ایک آئی ایس بھی بننی شروع ہو گئی ہے. طالبان سے چھوڑ کے آئی ایس کی طرف لوگ جا رہے ہیں. ہمیں بزنس میں واپس آنا ہے. ہاں تو بزنس میں واپس آنا ہے تو انہوں نے پھر کیا کیا, سیکٹیرین آرگنائزیشنز نے, کیونکہ آئی ایس جو ہے وہ اینٹی شیعہ ہے. ایک میں بریک نہ لے لوں, بس آخری بات, وہ اینٹی شیعہ ہے. تو سیکٹیرین آرگنائزیشنز بھی جو ہیں وہ بھی اینٹی شیعہ تھی. تو انہوں نے آئی ایس کی امبریس کر لیا. اب مجاہدین سے جہاد, جہاد سے سپلنٹر گروپس طالبان سے ہارڈ لائن آئی ایس, ادھر سے اوپر سے ہو کے یہ گھوم پھر کے آ رہے ہیں, اور یہاں سے جو سیکٹیرین آرگنائزیشنز تھیں وہ ساری ادھر سے مل گئی آئی ایس کے ساتھ. تو وہ آئی ایس سیکٹیرین آرگنائزیشنز جو کہ اینٹی شیعہ آرگنائزیشنز ہیں وہ ساری مل گئی ہیں. طالبان بھی اس کے اندر آ گئے ہیں. یہ گھوم پھر کے اب ایک چیز بننے جا رہی ہے, آئی ایس. دس واٹس ہیپننگ. آپ کو اس سیگمنٹ کے اس حصے میں ایک کریش کورس کرایا پاکستان میں ہمارے ریاستی اداروں نے, نیشنل سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کس طرح کیا پر کیا فیصلے لیے اور ان کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے کہ چوئی صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی اسی بریفنگ کے اندر جو سینٹ میں انہوں نے بات کی, تو بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جبری گمشدگیوں کے حوالے سے, یعنی انفورسڈ ڈس اپیرنسز, ان کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ جناب چودھری نثار علی خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ ان کی بنیاد 2002 سے 2008 کے درمیان پڑی تھی, لیکن نہ ہی یہ حکومتی پالیسی ہے اور نہ ہی حکومت اسے برداشت کرے گی. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب فیصلے حکومت اور پارلیمنٹ میں کیے جاتے ہیں, کہیں اور نہیں ہو رہے. کیوں نجم عزیز سیٹھی صاحب, آپ اس بات سے ایگری کریں گے کہ فیصلے حکومت اور پارلیمنٹ کرتی ہے, کہیں اور نہیں ہوتا؟ دیکھیے, کہنے کو تو حکومت اور پارلیمنٹ ہی کرتی ہے. کہنے کو تو بہت کچھ ہوتا ہے. نہیں, دیکھیے, حکومت یہ کہتی ہے کہ سارے فیصلے جو ہیں پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں. پارلیمنٹ یہ کہتی ہے ہمیں تو کنسلٹ ہی نہیں کیا جاتا, سارے فیصلے حکومت کرتی ہے. اپوزیشن کہتی ہے پرائم منسٹر صاحب تو پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں, وہ خود ہی کرتے ہیں, خود ہی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ کیبنٹ کو بھی نہیں کنسلٹ کرتے, چلے واپس جائیں کیبنٹ کے پاس جا کے بیٹھیں اور فیصلے وہاں سے کروائیں. ٹھیک. تو یہ گھوم پھر کے بعد جو ہے نا وہ سسٹم کے اندر وہ ایک پرائم منسٹر کے پاس ہی آتا ہے. The buck stops at the prime minister. مگر پرائم منسٹر کی رونے دھونے کیا ہے کہ بہت سے ایسی ایشوز ہیں جہاں کہ بک میرے پاس آتا ہی نہیں ہے, وہ چلا جاتا ہے جی ایچ کیو. ایسے ہی ہے نا, یہ ہے حقیقت. جیسے جنرل مشرف صاحب آتے آتے کورٹ چلے گئے تھے اے ایف آئی سی, وہی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, وہ بھی بک کہیں اور چلا جاتا ہے, راستے میں گھوم جاتا ہے بک. تو بات یہ ہے کہ دیر آر اونلی 2 سینٹرز آف پاور, ایک ہے جی ایچ کیو اور ایک ہے پرائم منسٹر ہاؤس. تیسرا سینٹر آف پاور نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. اچھا, اب بات یہ ہے کہ وہ جو کشف و کش سول ملٹری بیلنس کی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس ورسز جی ایچ کیو یا آرمی ہاؤس. وہ چلتا رہتا ہے, کبھی اپ ہوتا ہے, کبھی ڈاؤن ہوتا ہے, کبھی اسٹیبل ہوتا ہے, کبھی انسٹیبل ہو جاتا ہے. چوہے صاحب کا یہ کہنا کہ اب فیصلے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں ہوتے ہیں اور کیبنٹ میں ہوتے ہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب یہ ایسے ہوتا ہے, مگر بیشتر ایسے نہیں ہوتا. جو بہت اہم فیصلے ہیں جن کا تعلق نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ ہے, فارن پالیسی کے ساتھ, وہ سارے فیصلے جو ہیں وہ مشترکہ ہوتے ہیں, یا اگر ایک سائڈ کرتی ہے تو دوسری سائڈ اس کو انڈرمائن کر دیتی ہے. البتہ اکنامک ڈیسیجنز, یہ جو فیصلے یہ پرائم منسٹر کرتا ہے, پارلیمنٹ کرتی ہے, کیونکہ قانون وہ بناتے ہیں. فائنانس منسٹر جب بجٹ کرتا ہے تو دیٹ از دی ایسنس آف اٹ آل, وہ سارا پارلیمنٹ کرتی ہے, وہ اینڈ سو آن. سو میرا خیال ہے اس کو بھی, اس بیان کو بھی ذرا تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں نا پنچ آف سالٹ, ود اے پنچ آف سالٹ, کوئی موٹا ہی پنچ رکھنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیے نا آج کل ایسے ہے, دیکھیے اگر آپ یہ بات کہتے 3 ماہ پہلے چوہے صاحب تو لوگ ہنستے کہ جی فیصلے یہاں کہاں ہو رہے ہیں, فیصلے تو کہیں اور ہو رہے ہیں. آج کل یہ کہنا لگتا ہاں ٹھیک ہے. کوئی پتہ لگتا ہے سیٹھی صاحب؟ نہیں, مگر پتہ لگتا ہے, کب پتہ لگتا ہے, کوئی پتہ نہیں چلتا کب کون فیصلے کر رہے ہیں. When do the tables turn? You never know. اس لیے یہ مطلب اچھی بات ہے, کہنا یہی چاہیے. نہیں, بہرحال کہنا یہی چاہیے, اسی چیز کو دہرانا چاہیے. اسی میں عزت ہے, اسی میں عزت ہے, اور یہی وقار ہے, اور دنیا بھی اسی چیز کو پہچانتی ہے. لیکن یہ جو بیان ہے چوہے صاحب کا کہ یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے لوگوں کو غائب کرانا, یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل یہ حکومتی پالیسی نہیں ہے. مگر پھر چوہے صاحب سے یہ پوچھا جائے کہ کس کی پالیسی ہے. اگر حکومت کی نہیں ہے, انٹیریئر منسٹری کی نہیں ہے, پولیس کی نہیں ہے, پروونسز کی نہیں ہے, اور میں یقین کرتا ہوں نہیں ہے, تو پھر کون سے ادارے ہیں اس ملک میں جو کہ اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں؟ اور کیا پھر پارلیمنٹ اور گورنمنٹ
کیا کوئی کنٹرول ہے ان کے اوپر کہ نہیں؟ تو بات پھر گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہے. بہت دیر پہلے نا آپ نے بات کہی تھی سویلین سپریمیسی کی خواہش ہونا اپنی جگہ پر ہے، لیکن مکمل طور پر اس کو عملی جامہ پہنانا اس میں حال میں بھی بڑا وقت لگے گا. اور ریڈی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے جاتے جاتے. جو آج پالیسی بیان آ گیا جنرل راحیل شریف صاحب کی، اس میں یہی کہوں گا اب تو مبینہ ہی اپوائنٹمنٹ کے حوالے جس کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ وہ اسلامک ملٹری الائنس کو ہیڈ کرنے جا رہے ہیں، آج پالیسی بیان خواجہ آصف صاحب نے دے دیا سینٹ کے اندر کہ جی نہ ہی انہوں نے کوئی این او سی لیا اور نہ ہی انہیں کوئی جاب آفر ہوئی. اب یہ جاب آفر نہیں ہوئی، جبکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی ڈیفنس منسٹر جب آئے تھے انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا. جنرل صاحب کے بہت ہی جو قریبی لوگ ہیں مختلف ریٹائرڈ 3 شرطیں لگائی تھیں. کل خواجہ صاحب کچھ اور کہہ رہے تھے. کل خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ضرور لی ہوگی اجازت، ضرور لی ہوگی، مطلب وہ جو 3-4 دن پہلے ڈیو پہ کہہ رہے تھے. آج کہہ رہے ہیں کہ ایک دن بعد پھر احساس آیا کہ ذرا تھوڑا سا پوچھ کر لی جائے، ذرا بدل لیا جائے بیان. وہ بدل لیا انہوں نے. اب میں سمجھتا ہوں صرف خواجہ صاحب نے نہیں بدلا، جنرل راحیل نے بھی بدل لیا. بیکلیش اتنی آئی ہے، اتنی بیکلیش آئی ہے فرام ود ان دی آرم فورسز اینڈ سول سوسائٹی اینڈ سیاسی جماعتیں اینڈ سب جگہ سے، کہ میرا خیال ہے کہ جنرل راحیل شریف اب یہ عہدہ نہیں ایکسیپٹ کریں گے. اور یہ جو ہے نا کہ جی وہ 3 کنڈیشنز لگائی گئی والا، یہ بعد میں بنایا گیا ہے. ظاہر ہے یہ 3 کنڈیشنز کون ایکسیپٹ کر سکتا ہے؟ یہ دس ہول الائنس از اگینسٹ ایران. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایران کو اس کے اندر انکلوڈ کر لیا جائے؟ تو پھر یہ کس کے خلاف ہے؟ امریکہ کے خلاف ہے. بہرحال یہ تو وقت بتائے گا. بہرحال لگتا ہے ایسے، کیونکہ اب تو خیر وہ آفر بھی کہا جا رہا ہے کہ آفر ہی نہیں کی گئی. بہرحال آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ.